मुसव्वदा तो हमने पढ़ा नहीं कि आर्मी चीफ की तैनाती और उनकी इस हवाले से जितनी भी चीजें हैं इसके ऊपर भी कोई शिक उस मुसव्वदे में शामिल थी। जिन कुव्वतों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको हम खलाई मखलूक भी कह सकते हैं, जिनको हम एग्रीकल्चर बॉयज भी कह सकते हैं, जिनको हम नादीदा कुव्वतें भी कह सकते हैं, जिनको हम गैर जमहूरी कुव्वतें भी कह सकते हैं, अगर उनके इमा पे कोई चीज आएगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत जमीयत उलमा इस्लाम और जितने अपोजिशन की पार्टी और पूरी कौम मिलकर उसके खिलाफ मुजाहिमत करेंगे इंशाल्लाह। हो सकता है पाकिस्तान के सीधे मफादात में कोई अच्छी चीज आ जाए। नहीं, वसी तरह मफादात में तो हमने पहले भी देखा है कि जो चीज आई है उसने इस मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया है। उस वक्त तक कोई हतमी फैसला नहीं ले सकती इस हवाले से जब तक हमारी अपने कायद कैदी नंबर 804 के अलावा कोई अथॉरिटी तहरीक इंसाफ में नहीं है जो इस तरह की फैसला ले सकते। बंद कमरों में बैठकर आप अपनी मर्जी की चीजें उसमें डालकर उसको भेड़ बकरियों की तरह पार्लियामान को इस्तेमाल करके लोगों को ये नहीं, 1 अरब तक रेट चला गया है, 1 अरब रुपए तक रेट चला गया है। ये आप कौन से दुनिया में ये होगा। वेलकम सियासत.pk से मैं हूं वकार बका। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अहमदजादा हुसैन अहमद खान। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सर आप एक खसूसी मोहब्बत रखते हैं मौलाना फजल रहमान साहब से भी, अचकजई साहब के साथ भी, पीटीआई के साथ भी। क्या मामलात आईनी तरमीम के हवाले से कहाँ पहुंचे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी आपका कि आपने मुझे इस अपने प्रोग्राम में लिया। बुनियादी तौर पर तो मैं तहरीक इंसाफ का ही हूँ और खान साहब के साथ 2006 से एक सियासी सफ़र शुरू किया था जब हमारी दाढ़ी मूंछें भी नहीं थी और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं इस प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में। तो ये जो आईनी तरमीम का मुसव्विदा था, जो पहले एक मुसव्विदा 15 सितंबर को एक हमला होने जा रहा था आइन के ऊपर, और एक ऐसा हमला जिसमें हमारे इंसानी हुकूक से लेकर अदलिया से लेकर और मुकम्मल पार्लियामान के उस बालादस्ती के तस्वुर को लेकर हर एक चीज के ऊपर एक ऐसा हमला था जिसके बाद इस आइन का पूरा जो हुलिया था वो इस हुकूमत ने बिगाड़ना था। तो उस पे हमने अपोजिशन की जितनी सियासी जमातें हैं उनके साथ इंगेज किया, खासकर मौलाना साहब के साथ, और उनके साथ मेरे अपना एक ज़ाती ताल्लुक है जिसको यूटिलाइज किया मैंने फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर द सेक ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जो पीटीआई का मौक़िफ़ था वो उनके सामने रखा और उसके बाद हमारे कायदीन ने उनके साथ इंगेज किया। तो वो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। हमने 15 सितंबर को एक हमला नाकाम बनाया, फिर हमें पता था कि दूसरा फेज भी आएगा और ये दोबारा हमलावर होंगे आइन के ऊपर। तो उस सिलसिले में हमारा उनके साथ एक राब्ता था और बाकी सियासी जमातों के साथ भी जो अपोजिशन की जमातें हैं। और फिर जो पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ और नकाबपोश घुसे घुसे पार्लियामेंट के अंदर और उन्होंने मुख्तलिफ पार्लियामेंट के मेंबरान को पार्लियामेंट के प्रेमिसेस के अंदर से गिरफ्तार किया और उसके नतीजे में एक कमेटी बनी, स्पेशल कमेटी बनी स्पीकर साहब की तरफ से। तो फिर उसी कमेटी को एक आप समझे कि उनके टीओआर चेंज करके इसी फोकस किया गया जो आईनी तरमीम के। तो उसमें भी पीटीआई की और सारी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद थी, तो हम उसमें भी शिरकत करते रहे क्योंकि हम उससे लाताल्लुक नहीं रख सकते अपने आप को, क्योंकि अगर हम अपने आप को लाताल्लुक करेंगे तो उसका इस मुल्क को और आइन को नुकसान होगा। तो वो सिलसिला चला और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे पोजीशन पे आ गए हैं कि जो चीजें आइन के अंदर ऐसी तजवीज की गई थी, तरामीम, जिनको हम अदलिया के आज़ादी के खिलाफ समझ रहे थे, जिनको हम पार्लियामान के वक़ार के खिलाफ समझ रहे थे, जिनको हम इंसानी हुकूक के खिलाफ समझ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई ने और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम ने उस हद तक तो अपनी तौर पर एक कंसेंसस पैदा की है। और जो मुसव्विदा मौलाना फजल रहमान की तरफ से हमें दिया गया था जमीयत उलमा इस्लाम का ड्राफ्ट, उस ड्राफ्ट में वो, क्योंकि उससे पहले भी हमारी बहुत सारी निगोशिएशन चल रही थी, तो उस ड्राफ्ट में उन सारी कंसर्न्स को एड्रेस किया गया था जो पीटीआई के कंसर्न्स थे। और वो मैंने आपको नेमली बताया कि 1 2 3 4 इन चीजों पे जो हमारा सबसे ज्यादा वो था कि अगर ये चीजें होगी तो खुदा न खास्ता हम जो है ना आइन का हुलिया बिगाड़ेंगे। तो आज जो मुसव्विदा ये स्पेशल कमेटी जो है उन्होंने पास किया है, तो ये ऑलमोस्ट वो मुसव्विदा है जो मुसव्विदा जमीयत उलमा इस्लाम ने
بنایا تھا اور جس کو ہمارے اپوزیشن کی پارٹیوں کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا تھا اور حکومتی پارٹیوں کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا تھا. تو ہم تو اس مسودے کو اس حد تک بیک اپ کریں گے، لیکن ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ ایک بات وضاحت کے سامنے ان کے سامنے رکھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں لے سکتی اس حوالے سے جب تک ہماری اپنے قائد بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے اس حوالے سے بات نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ کل اس سلسلے میں ہماری خان صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہوگی اور ہم اس کو جو پوری پروسیس ہے ابھی تک جو اس آئینی ترامیم کے اوپر جتنی بھی پروسیس ہے ہمارے قائدین خان صاحب کو اس میں اعتماد ملیں گے اور اس کے بعد جو ان کے انسٹرکشنز ہے اس کے ہدایات کی روشنی میں ہم آگے اس چیز کو آگے لے کے جائیں گے. خان صاحب کے ساتھ ملاقات آپ کی فائنل ہوئی، کب ہوگی؟ میرے خیال میں انشاءاللہ کل ایکسپیکٹڈ ہے. کون کون ملنے جائے گا؟ اس میں میرے خیال میں جو ہمارے مین وکلا ہے، جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہے سلمان اکرم راجہ صاحب، چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب، اسد قیصر صاحب، اور ہمارے جو اتحادی ہے وحدت المسلمین کے چیئرمین علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اور سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین جناب حامد رضا صاحب، اور حامد خان جو ہمارے لائر ہے، سینیٹر بھی ہے، بیرسٹر علی ظفر صاحب. تو یہ 4-5-6 لوگوں پہ مشتمل ایک وقت جائے گا، خان صاحب سے ملے گا اور پوری جو ابھی تک جو پروسیس ہوئی ہے، کیونکہ خان صاحب سے تو ہمارا رابطہ 3 اکتوبر کے بعد منقطع ہے، تو ہم نے ان کو اس پورے پروسیس کے اوپر اعتماد میں لینا ہے اور جو پھر ان کی گائیڈنس ہوگی اسی کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہے یہ سر یہ تو بڑی سخت پابندی لگ گئی تھی کہ ملاقات نہیں کر سکے، یہ اب برف کیسے پگھلی؟ یہ حکومت کی طرف سے نرم ریئیکشن آیا یا پھر کہیں اور؟ دیکھیں اس میں بھی میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ اس میں مولانا صاحب نے ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے اور ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جی اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اب آپ کے ساتھ کوئی چیز اگری تو ہمارے پاس نہ کوئی اتھارٹی ہے نہ ہم یہ کر سکتے ہیں until and unless کہ ہم اپنے چیئرمین کے ساتھ نہیں ملتے، کیونکہ وہ ہمارے چیئرمین ہے اور وی گیٹ انسٹرکشنز اینڈ گائیڈنس فرام ہیم. ہمارے کوئی اس کے قیدی نمبر 804 کے علاوہ کوئی اتھارٹی تحریک انصاف میں نہیں ہے جو اس طرح کی فیصلہ لے سکتے اور وہ بھی اتنا سینسیٹیو معاملہ. تو ہم نے یہ ریکویسٹ ان کے سامنے رکھی تھی کہ آپ بات کریں جن کے ساتھ بھی آپ نے بات کرنی ہے، جب تک ہم اپنے چیئرمین کے ساتھ نہیں ملیں گے اور ان کو اعتماد میں نہیں لیں گے، ان کو ساری جو ابھی تک جو پروسیس ہوا ہے اس کے اوپر اپڈیٹ نہیں کریں گے، تب تک ہم آپ کو کوئی بھی چیز نہ فائنل کر سکتے نہ اس کے اوپر کوئی رضامندگی ظاہر کر سکتے. جو مسودہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تیار کیا، ان کی پارٹی نے تیار کیا اور آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس ہوا، کیا حکومت اس کے اوپر ایگری ہے یا وہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شکیں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں ان کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو حکومت کا جو پہلا مسودہ تھا اور آپ یہ سمجھے کہ اس جو مولانا صاحب کا مسودہ ہے وہ اس مسودہ کا ایک آپ سمجھ سکتے کہ کاؤنٹر مسودہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے مولانا صاحب کا یہ موقف ہے کہ یعنی میں ان کی اس بردباری کو اور اس چیز کو کہ اس قلبی کو سلام بھی کرتا ہوں بحیثیت ایک سیاسی طالب علم. انہوں نے میٹنگ کے دوران اس چیز کا ذکر کیا کہ ہم سے ایک غلطی ہوئی تھی ایل ایف او کے زمانے میں جب ہم نے اس چیز کو تحفظ دیا تھا، لیکن وہ ہم نے کوئی چیز آئین سے نکالنی تھی ڈالنی نہیں، اب تو ہم ایک چیز آئین میں انٹر کر رہے ہیں تو اگر اس میں کوئی خدا نخواستہ ہم ایسے تو ہم تو سارے جرم کے مرتکب ہوں گے، ہم تو مجرم قرار پائیں گے. اور یہ بات مولانا صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی وضاحت کے ساتھ کیے کہ اگر جو آپ لوگوں کا پہلا مسودہ اس چیز کے اوپر آئیں گے تو ہمارا پہلے بھی نہ تھا، اب بھی نہ ہے اور آگے بھی نہ رہے گا، اور اپوزیشن کی ساری سیاسی جماعتیں پھر مل کر اس چیز کے خلاف مزاحمت کرے گی. سر ایک چیز مجھے بتا دیں، تھوڑا سمجھا دیں، یہ جو جہاں پر عدلیہ کی آزادی ہے، جہاں پر ریٹائرمنٹ کی عمر اور آئینی عدالت اور یہ ساری چیزیں تھی، وہیں پر ایک چیز یہ بھی ڈسکس ہوئی کیونکہ وہ مسودہ تو ہم نے پڑھا نہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی اور ان کی اس حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی کوئی شک اس مسودے میں شامل تھی. کیا یہ جو مسودہ وہ تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا، وہ تو ایک ایسا مسودہ تھا کہ بس وہ آپ اسی ہی ادارے کو جس کا بھی اپنا ذکر کیا اسی کو جو ہے نا ساری وہ دے رہے تھے، اور اس میں جو پولیٹیکل رول تھا جو یا پارلیمان کا رول تھا اس کو مزید جو ہے نا منیمائز کیا گیا تھا. تو وہ تو ایک کالا قانون آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو چیزیں تھی، اب بعض چیزیں آف دا ریکارڈ ہے میں آپ کو کہہ نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو صرف اس کی وہ ایک آئیڈیا دے سکتا ہوں
کہ اگر وہ مسودہ خدا نخواستہ تو وہ پھر تو ہمارے اور ایجپٹ کے جمہوریت میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. جس طرح ادھر سیسی رول کر رہا ہے اس طرح پھر یہاں پہ بھی جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کتنی جمہوریت ہے. اور میں تو اس دور کو جمہوری دور مانتا بھی نہیں ہوں. یہ تو انڈکلیئر مارشل لا ہے. تو مارشل لاؤں کے زمانے میں بھی اس طرح کے بدترین قوانین نہیں آتے یا اس طرح کی ترامیم کبھی آئی نہیں ہے جو ابھی جس کا انہوں نے سوچا ہوا تھا. تو الحمدللہ ہم اس کو ایک بریک لگانے میں کامیاب ہو گئے. ابھی تک اس چیز کے آگے ہم نے ایک پل باندھا ہے. ساری اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں نے اس میں کردار ادا کیا. خاص کر مولانا صاحب نے اس میں ایک لیڈنگ رول پلے کیا ہے. ہم اس پہ خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس زور اور زر کی لڑائی میں عوام کی حاکمیت کا راستہ چنا, پارلیمان کی بالادستی کا راستہ چنا, اور ایک ایسے بیانیے پہ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کڑے رہے کہ جس میں اس کو مملکت اور جو ہے نا اس کی فلاح اور اس کا ایک تصور ہے, اس کو جو ہے نا اس کو اجاگر کیا گیا. تو میں اگین آئی ول اپریشیٹ مولانا صاحب رولز ان the whole process. اس چیز پہ ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, تائید بھی کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا مسودہ حکومت مانے گی یا پھر اس کے بنیادی سٹیک ہولڈرز جو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بڑا اہم ہاتھ ہے, وہ آپ کے مسودے کو کنسیڈر کریں گے؟ دیکھیں, میں تو وقار بھائی آپ کو ایک بات کلیئر کروں کہ ہم نے جس چیز پہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ تو ہماری انڈرسٹینڈنگ بنی ہے, اگر حکومت اس کو سیکنڈ کرتی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم کوئی اس چیز میں آگے جانے کا سوچ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ جن قوتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جس کو ہم خلائی مخلوق بھی کہہ سکتے ہیں, جن کو ہم ایگریکلچر بوائز بھی کہہ سکتے ہیں, جن کو ہم نادیدہ قوتیں بھی کہہ سکتے ہیں, جن کو ہم غیر جمہوری قوتیں بھی کہہ سکتے ہیں, اگر ان کے ایما پہ کوئی چیز آئے گی تو پاکستان تحریک انصاف سمیت جمعیت علماء اسلام اور جتنے اپوزیشن کی پارٹی اور پوری قوم مل کر اس کے خلاف مزاحمت کریں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے پاکستان کے وسیع تر مفادات میں کوئی اچھی چیز آ جائے. نہیں, وسیع تر مفادات میں تو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جو چیز آئی ہے اس نے اس ملک کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. تو اس وسیع تر مفاد کے نام کے اوپر ہم مزید آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ اور عدلیہ کے ساتھ اور انسانی حقوق کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے. سر, بحثیت ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کے مجھے بھی حق ہے کہ اس مسودے کے بارے میں جانوں اور اسے پڑھوں. آپ نے تو آج بھی آپ کی میٹنگ تھی, بہت زیادہ آپ نے ڈسکس کیا ہے. اس میں میجرز کیا چینجنگز ہیں آئین میں جو آپ کی طرف سے مسودہ جو آپ نے فائنل کیا ہے, کیا چینجنگز ہیں نہیں, میجر؟ ہم نے کوئی اپنی طرف سے ہم نے مولانا صاحب کا جو مسودہ ہے اس پہ ہماری لیگل ٹیم نے اپنی تھوڑی بہت انپٹ دی ہے. ہم نے عدلیہ کی آزادی کے جو کنسپٹ ہے اس کو تحفظ دیا ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو یہ لوگ سوچ رہے تھے, اور یہ جو ابھی تک آپ کو پتا ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کا جو آنے والے چیف جسٹس صاحب کا ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں ہوا ہے, تو یہ ٹویسٹ کریٹ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو ایک چیزیں ہے جو ان کے اوپر یا ریٹائرمنٹ کی اس کے اوپر یا ججوں کی تعداد جو ایکسٹینشن کے اوپر یا عمر کے حد کو بڑھانے کے اوپر یا ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر کے اوپر جو چیزیں تھی جن کو آپ سمجھتے کہ جو براہ راست آپ عدلیہ کو پھر اپنے ایک مٹھی میں بند کرنے ان کو جو آزاد عدلیہ کا کنسپٹ ہے آپ اس کو بھی جو ہے نا جس طرح باقی چیزیں پاؤ تلے روندے گئے ہیں اس چیز کو بھی روندا جائے, اور ایک ادارہ جو بچا ہے جس میں کچھ آوازیں ہیں جو آج تک جو ہے نا انسانی حقوق اور جمہور اور جو ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کچھ نہ کچھ حرکت ہو رہی ہے, اس انگڑائی کو بھی ختم کرنے کی جو سازش تھی وہ ہم نے جو ہے نا اس کو ناکام بنانے کی کوشش کی. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ آپ کی صرف آپ کی ہی نہیں بلکہ پورے آئین پورے پاکستان کے عوام کی ڈاکومنٹ ہے. یہ آپ کا اور پاکستان, آپ کا میرا پاکستان کی ریاست کے ساتھ ایک عمرانی معاہدہ ہے. اس طرح نہیں کہ بند کمروں میں بیٹھ کر آپ اپنی مرضی کی چیزیں اس میں ڈال کر اس کو بیڑ بکریوں کی طرح پارلیمان کو استعمال کر کے لوگوں کو, یہ نہیں 1 ارب تک ریٹ چلا گیا ہے, 1 ارب روپے تک ریٹ چلا گیا ہے. یہ آپ کون سے دنیا میں یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو پیسوں کے اوپر, یا جس طرح کل نسیمہ احسان صاحبہ جو ہمارے اتحادی ہے BNP ان کے سینیٹر جو جس طرح وہ روئی فلور آف دا ہاؤس, اور میں ادھر موجود تھا, وہ جب باہر نکلی تو میں سینٹ کی لابی میں پھر ان سے ملا. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کو اپنی پرزور حمایت کا
یقین بھی دلایا، اور ہم نے کہا کہ آپ اس جنگ میں اکیلی نہیں ہے، اس وسطائی قوتوں کا اس رویوں کو ہم 2 سال سے مقابلہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم نے اپنے جو ہے نا نظریے کو اور اس سوچ کو آگے لے کے جانا ہے. اور اب تو انشاءاللہ اسی سلسلے میں آج سردار اختر جان مینگل بھی پہنچ رہے، شام کو وہ بھی پہنچ جائیں گے. تو یہ جو جس طرح سے کر رہے تھے، اگر میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں، اگر ان کی یہ سوچ تھی کہ اگر ملک کی فلاح اور بہبود کے لیے کچھ اچھے قوانین یا ترامیم کی سجیشن تھی، تو کیا اس کو پاس کرنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال ہوں گے؟ ٹھیک ہے. اور یہ تو ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے. ہم نے تو مولانا صاحب کو کل حامد خان صاحب نے میٹنگ میں ہی کہا کہ دیکھیں جو اس میں بنیادی سٹیک ہولڈر ہے وہ پاکستان کے وکلاء ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بینچ اور بار کا ایک نہ ٹوٹنے والا وہ رشتہ ہے. تو اب پورے پاکستان کی وکلاء کمیونٹی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں اور ان کے کیا منصوبے ہیں. تو ہم نے مولانا صاحب کو کہا کہ آپ اس میں بھی کردار ادا کریں کہ اس ڈاکومنٹ کو ہم بارز تک لے کے جائے، وکلاء کی انپٹ لے لے اس کے اوپر، اس پہ بحث ہو، پبلک ڈیبیٹ ہو، پارلیمان کے اندر ہو، صوبائی اسمبلیوں کے اندر ہو، اس میں پبلک کی آراء ہے، کیونکہ پبلک کی امانت ہے. ہم اس ڈاکومنٹ کو اپنی پبلک کے لیے پروٹیکٹ کریں گے. اس طرح تو نہیں ہوگا کہ پبلک بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہے اور اوپر سے اس طرح کے کالے قوانین امپوز کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو عمران خان صاحب کا جو ہمیں ابھی تک جو ہمارے جو 3 اکتوبر کے بعد جو رابطہ منقطع ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہدایات تھی وہ یہی تھی کہ اس کالے قانون کو آپ نے ہر حال میں اس کا راستہ روکنا ہے. اور ہم نے الحمدللہ ابھی تک اس کو کور کرنے میں اور اس ڈائریکشن کو ہم اس میں کامیاب ہوئے. جو فائنل ڈرافٹ ہوگا منظور ہونے سے پہلے آپ سے وہ بھی جاری کریں گے عام لوگوں کے لیے، عام عوام کے لیے؟ بالکل کرنا چاہیے، یہ تو ذمہ داری حکومت کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ اس میں آل واک آف لائف جو پاکستانیز ہے ان کو انکلوڈ کیا جائے. یہ ان کی ڈاکومنٹ ہے، یہ ان کا عمرانی معاہدہ ہے ریاست کے ساتھ. وہ باخبر ہونا چاہیے ان کے اس کے اوپر کہ کیا حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، اپوزیشن کا اس میں کیا کردار ہے، وکلاء کمیونٹی اس کے اوپر کیا کہتی ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ پبلک ہونی چاہیے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اس چیز کو کوئی یہ خفیہ ڈاکومنٹ نہیں ہے. اٹ از اے پبلک ڈاکومنٹ، اٹ شوڈ بی پبلک. ٹھیک ہے، مجھے آخر میں یہ بتا دیں کہ کہا گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ یہ آئینی ترمیم آپ منظور کروائیں. اس کے بعد دوسری جانب آپ نے جس طرح بتایا ہے کہ لوگوں کو اغوا کیا گیا، آپ کی ایک سینیٹر، ایک ایم پی اے، ان کے بیٹے کے جس طرح بال کھینچے گئے، زوم پر ان پر تشدد دکھایا گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی ایک سینیٹر کو سننے میں آ رہا ہے کہ غائب کر دیا گیا ہے. پھر لوگوں کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے اگر کمیونیکیشن جاری ہے اور اگر آپ لوگ کا مسودہ جو کہ جس پہ اگر حکومت اور باقی لوگ ایگری کر جاتے ہیں تو وہ منظور بھی ہو جائے گا، تو پھر بھی یہ پکڑ دکڑ کیوں جاری ہے سر؟ غائب کرنا کیوں جاری ہے؟ وقار بھائی یہ بات آج ہم نے مولانا صاحب کے سامنے رکھی، کیونکہ جب کل ہمارے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس کے بعد پرائم منسٹر اور جو ہے نا بلاول بھٹو زرداری صاحب ادھر ان کے ہاتھ تشریف لائے تھے. تو ہم نے یہ بات مولانا صاحب کے سامنے رکھی کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ لوگ اس طرح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ زور اور زبردست، کیونکہ آپ کو کل مولانا صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے سنی تو انہوں نے تو کھلے عام ان کو ایک قسم کی دھمکی دی کہ اگر اس طریقے کے ساتھ آپ چلیں گے تو ہم مزاحمت کریں گے. تو آپ یہ سوچے کہ پرائم منسٹر صاحب نے مولانا صاحب کو کہا کہ مجھے اس چیز کا علم ہی نہیں ہے. اب علم ہے یا خود لا علم ہے یا اپنے آپ کو لا علم رکھنا چاہ رہے ہیں یا ہمیں جو ہے نا بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کن قوتوں کی ایک کارستانی ہے اور یہ کن قوتوں کی کارکردگی، کیونکہ یہ کوئی خفیہ بات نہیں رہی. پاکستان میں 75 سال سے یہی ایک ریت اور رواج چلی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے نا ہمیشہ عوام کی رائے کا احترام. تو یہ سارے ڈرامے جو ہے نا جب تک بند نہیں ہوں گے، ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے اور آج بھی ہم نے مولانا صاحب کے سامنے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ جب تک ہمارے لوگوں کو جو منتخب ممبران ہیں جن کو غائب کیا گیا ہے، جن کو اٹھایا گیا ہے، جب تک ان کو پیش نہیں کیا جائے گا. اور مولانا صاحب نے بھی پرائم منسٹر کو وضاحت کے ساتھ کہے کہ جو میرے ممبرز ہیں اگر وہ میرے سنگ میں نہیں بیٹھے ہوں گے تو آپ مجھ سے کسی خیر کی توقع نہ رکھیں. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے.
मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।